बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपके साथ मैंने स्टीफ़न कवी की इस किताब को डिस्कस करने का सिलसिला शुरू किया था, कामयाब या पुरअसर लोगों की 7 आदत। 7 आदत को बयान करने से पहले स्टीफ़न कवी ने अपनी एक फ़िलासफ़ी बयान की है और इस फ़िलासफ़ी की रोशनी में उन्होंने इन 7 आदत को डिस्कस किया है। आइए हम बात करते हैं उस फ़िलासफ़ी की जो स्टीफ़न कवी ने दी है और उसको बुनियाद बना के उन्होंने कामयाब लोगों की 7 आदत बताई हैं। इसके बारे में स्टीफ़न कवी ये कहते हैं कि मैंने पिछले 200 साल का कामयाबी के मौजू पर लिटरेचर पढ़ा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, सैकड़ों मैंने आर्टिकल पढ़े और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि पिछले 150 साल का जो शुरू के 150 साल थे, उसका लिटरेचर जो बयान करता है कामयाबी के वजूहात, वो उसकी बुनियाद बनाता है एक किस्म की अखलाकियात पे, और जंग अज़ीम दोम के बाद का जो 50 साल का लिटरेचर है वो बुनियाद बनाता है दूसरी किस्म की अखलाकियात को। अब स्टीफ़न कवी ने जो बयान की हैं 2 किस्म की अखलाकियात, इसमें वो बयान करते हैं किरदार की अखलाकियात और फिर शख्सी अखलाकियात। किरदार की अखलाकियात को उन्होंने कैरेक्टर एथिक्स कहा है और इसमें उन्होंने शामिल किया है रास्तबाजी, आजिज़ी, फ़र्ज़ शनासी, एतदाल, जुर्रत, इंसाफ, जफाकशी, सादगी और कसर नफसी के सुनहरी असूल। और वो कहते हैं कि जंग अज़ीम दोम के बाद जो अखलाकियात मुतारफ़ कराई गई और कामयाबी की वजह समझी गई, उसको शख्सी अखलाकियात कहते हैं। इसको अंग्रेज़ी में उन्होंने पर्सनैलिटी एथिक्स कहा और इसमें उन्होंने ये कहा कि इंसान जो है वो एक शॉर्टकट तरीके से अपने आप को कामयाब बनाए, और इसमें उन्होंने कामयाबी के तसव्वुर जो है उसमें शख्सियत, शोहरत, रवैया, तर्ज़ अमल और फ़न व हुनर के साथ इसको जोड़ा है। आगे जाके वो बताते हैं कि जो शख्सी अखलाकियात है उसके नतीजे में ऐसी टेक्निक्स या ऐसी महारतें इंसान को हासिल हो जाती हैं कि जिसके ज़रिए से वो तरक्की करता है। उसकी उन्होंने जो मिसाल दी है कि तुम्हारा रवैया ही तुम्हारी बुलंद परवाज़ी का तयन करता है, या एक नकचढ़ा इंसान होने की निस्बत ये बेहतर है आप चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। अब वो इस पर बहस करते हैं कि ये जो किरदार की अखलाकियात है और शख्सी अखलाकियात है, इन दोनों में से प्राइमरी हैसियत किसकी है, बुनियादी हैसियत किसकी है और सानवी हैसियत किसकी है। इसके बारे में स्टीफ़न कवी ये कहते हैं कि सबसे बुनियादी हैसियत जो है वो किरदार की अखलाकियात की है, क्योंकि किरदार की अखलाकियात के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें शामिल हैं कि जो देर पा हैं कि जिससे इंसान की शख्सियत जो है वो निखर के सामने आती है, इंसान का किरदार जो है उसकी पुख्तगी सामने आती है, और शख्सी अखलाकियात जो है उसके नतीजे में इंसान चालाक और मक्कार नज़र आता है। और आगे जाके वो लिखते हैं कि हम जो कुछ हैं वो उसकी निस्बत, कि हम जो कुछ बोलते हैं या जो कुछ बज़ाहिर करते हैं उसकी निस्बत हम जो कुछ असल में हैं वही मैटर करता है, उसकी इंसान की कामयाबी में ज़्यादा हैसियत है। इन दोनों किस्म की अखलाकियात को ज़ाहिर करने के लिए वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ज़ाविया नज़र या तर्ज़ नज़र, और अंग्रेज़ी में इसको उन्होंने कहा है पैराडाइम। और पैराडाइम जो है उसके मीनिंग उन्होंने लिखे हैं कि इंसान का ज़ाविया नज़र, कि जिससे वो इस दुनिया को देखता है या किसी भी मसले को समझता है, इंसान किस नज़र से किसी मसले को समझता है, इसको पैराडाइम कहते हैं। और पैराडाइम के बारे में वो ये कहते हैं कि इंसान आम तौर पर यह समझता है कि जो मैं देख रहा हूँ वही हकीकत है, हालांकि ऐसा नहीं है। इंसान जिस चीज़ को भी देखता है अपने तजर्बे या अपने इल्म की रोशनी में देखता है, और ये उसको किसी भी चीज़ को देखने का एक ज़ाविया नज़र फराहम करता है। एक इंसान का ज़ाविया नज़र दूसरे इंसान से मुख्तलिफ हो सकता है, और एक ही हकीकत कि जिसको दो मुख्तलिफ इंसान जब देखते हैं तो उनको वो मुख्तलिफ तरह से नज़र आती है। इस पैराडाइम के नज़रिए को लेके तो स्टीफ़न कवी आगे जाके बयान करते हैं कि पैराडाइम के अंदर तब्दीली बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ज़ाविया नज़र की तब्दीली या पैराडाइम शिफ्ट। उनका ये ख्याल है कि पैराडाइम शिफ्ट मनफी सिमत में भी हो सकती है और मस्बत समत में भी हो सकती है, लेकिन ये जिस सिमत में भी हो, ये पैराडाइम शिफ्ट या नुक्ता नज़र की तब्दीली कहलाएगी। कामयाबी के लिए स्टीफ़न कवी ये करार देते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ता है, या अपना जो ज़ाविया नज़र है उसको तब्दील करना पड़ता है,
اور یہ تبدیلی کوئی معمولی نوعیت کی نہیں ہوتی۔ انسان کا اس دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کا جو انداز ہے اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تبدیلی کے لیے وہ یہ تجویز دیتے ہیں کہ جو کردار کی اخلاقیات ہے انسان اسے اپنائے اور شارٹ کٹ اور عارضی جو اس نے سوچے ہوئے ہیں طریقے ان سے ہٹنے کی کوشش کرے۔ اور یہ جو اس نے کردار کی اخلاقیات کی بات کی ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا کہ دنیا کے اخلاقی اصول ہیں یا اخلاقی نظریے ہیں یا مذاہب ہیں یا فلسفیز ہیں ان سب نے ان کی تائید کی ہے۔ کردار کی اخلاقیات کی مثالیں دیتے ہوئے وہ ہمیں انصاف کی مثال دیتے ہیں، وہ ہمیں راست بازی اور دیانتداری کی مثال دیتے ہیں، وہ ہمیں خدمت اور فلاح کے کام کرنے کی مثال دیتے ہیں، انسانی صلاحیت کو بھی وہ ایک اصول کے طور پر یہاں پہ مینشن کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ پریکٹس جو ہے وہ اصول سے مختلف ہے، کیونکہ پریکٹس تو کسی ایک کیے ہوئے کام کا نام ہے، جبکہ اصول جو ہے اس کی انسان کی سوچ کا نام ہے۔ اسٹیفن کوی کا یہ خیال ہے کہ اصول وہ چیز ہوتے ہیں کہ جو انسان کو ایک راستہ دکھاتے ہیں اور انسان اس پیراڈائم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے اور اس کی زندگی کے جو پرماننٹ اصول ہیں اور اس کے مطابق جو پریکٹس ہے وہ انسان کی زندگی کو کامیابی دلاتی ہے۔ پیراڈائم شفٹ کی مثال دیتے ہوئے اسٹیفن کوی ہمیں لے کے آتے ہیں اپنی اس فلسفی کی طرف کہ جس کی بنیاد پر 7 عادات کا جو اصول ہے وہ انہوں نے یہاں پہ اپلائی کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، انسان ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے دوسروں کی طرف۔ اس کے بعد جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اسے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک تیسری ٹرم استعمال کرتے ہیں جس کو وہ انٹر ڈپینڈنس کہتے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے تابع ہوتا ہے، دوسروں کی مرضی سے چلتا ہے اور دوسروں کی سوچ کو وہ ریئیکشن دیتا ہے، جبکہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اصولاً اسے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اسے خود مختار ہونا چاہیے، اور خود مختار جب وہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں انٹر ڈپینڈنس یا دوسروں کے ساتھ مل کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس کو کیسے اپلائی کروں۔ اس اپروچ کو جو اسٹیفن کوی نے بیان کی ہے اس کو وہ اندر سے باہر کی طرف چینج کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اندر سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرے، مطلب یہ کہ وہ ڈپینڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ ہو، اور اس کے بعد وہ جو ہے اس کی کوشش کرے کہ وہ دوسروں کو ساتھ لے کے کیسے چلے، صرف اپنی ذاتی توانائیاں خرچ نہ کرے بلکہ دوسروں کی توانائیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سب سے کام لینے کی کوشش کرے۔ انڈیپینڈنٹ ہونے کو اسٹیفن کوی نے ذاتی فتح یا اندرونی فتح قرار دیا ہے، اور انٹر ڈپینڈنٹ ہونے کو انہوں نے جو ہے وہ بیرونی فتح قرار دیا ہے، کہ انسان پہلے اپنی ذات کو تبدیل کرے، اس کے بعد دوسروں کو ساتھ لے کے چلے اور ایک ٹیم بنا کے وہ لیڈرشپ کا رول پلے کرے اور پھر زندگی میں کامیابی حاصل کرے۔ یہ تینوں اسٹیٹس آف مائنڈ جو اسٹیفن کوی نے بیان کی ہے، ڈپینڈنٹ، انڈیپینڈنٹ اور انٹر ڈپینڈنٹ، ان تینوں اسٹیٹس کو انہوں نے اس طرح سے مثالوں سے سمجھایا ہے کہ جیسے جب انسان دوسروں پر انحصار کرتا ہے تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ تم میرا خیال رکھو، تم میری مدد کرو، تم نے میری مدد نہیں کی، میں تمہیں نتائج کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ اور جب انسان اپنی پرسنالٹی کو چینج کرتا ہے، خود مختاری یا انڈیپینڈنس کا نظریہ اپناتا ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ میں ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں خود مختار ہوں، میں اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہوں۔ اور اسی طرح جب وہ تیسرے درجے پہ جاتا ہے، انٹر ڈپینڈنس، ایک دوسرے پر انحصار کا جو اس کا زاویہ نظر بنتا ہے، اس پیراڈائم میں جب وہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم تعاون کر سکتے ہیں، ہم اپنے علم ہنر کو جمع کر کے تو کچھ عظیم کام کر سکتے ہیں۔ اپنے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے اسٹیفن کوی ہمیں ایک مشہور مثال دیتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو ہم نے بھی اپنے بچپن میں کتابوں میں پڑھی ہے، کہ ایک غریب کسان جو تھا، ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بطخ نے سونے کا انڈا دیا ہے، وہ جا کے اس کو بازار میں بیچتا ہے اور بہت ساری رقم اکٹھی کر کے لاتا ہے اور قدرے امیر ہو جاتا ہے۔ اب اس نے نوٹ کیا کہ اس کی بطخ ہر روز ایک سونے کا انڈا دینے لگ گئی ہے، وہ اور زیادہ فائدہ اٹھانے لگ گیا، اور زیادہ امیر ہونے لگ گیا۔ پھر ایک دن اس کے دل میں لالچ آتا ہے اور وہ یہ احساس نہیں کرتا کہ بطخ زندہ رہے گی تو مجھے سونے کے انڈے ملتے رہیں گے۔ وہ بطخ کو ذبح کرتا ہے کہ جو بطخ ہر روز ایک سونے کا انڈا دے سکتی ہے، اس کے پیٹ میں پتہ نہیں کتنے سارے انڈے ہوں گے اور میں ایک ہی دن سارے نکال لوں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کو ذبح کرنے کا، کہ اس کے پیٹ میں کوئی انڈے نہیں ہوتے
اور بطخ سے بھی وہ جاتا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ بیٹھ کے پچھتاتا ہے۔ اس بطخ والے قصے کی مثال دیتے ہوئے اسٹیفن کوی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ایک ہے پروڈکشن، اس کو انہوں نے پی سے ظاہر کیا ہے، اور دوسری ہے پروڈکشن کیپیبلٹی، اس کو انہوں نے پی سی سے ظاہر کیا ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پروڈکشن اور پروڈکشن کیپیبلٹی، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہر روز انڈے حاصل کرتا رہے تو یہ ایک بیلنس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس بطخ کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اس کی خوراک کا خیال رکھنا ہے۔ اگر وہ بطخ بیمار پڑ گئی یا بطخ مر گئی تو اس کی پروڈکشن رک جائے گی۔ اسی طرح سے آپ دوسرے انداز میں سوچیں کہ اگر وہ بطخ کی دیکھ بھال تو بہت زیادہ کرے لیکن اس کی فکر کرنا چھوڑ دے کہ وہ انڈے اسے ہر روز حاصل ہوتے رہیں، تو یہ بھی ایک بیلنسڈ اپروچ نہیں ہے۔ پی اور پی سی کے درمیان ایک بیلنس قائم کرنا ہے۔ اس نے کامیابی بھی حاصل کرنی ہے اور کامیابی کو اس نے دیر پا بھی بنانا ہے۔ اسٹیفن کوی نے اپنی فلسفی بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جس طرح سے اشخاص کے اندر یا افراد کے اندر جو ہے وہ پروڈکشن اور پروڈکشن کیپیبلٹی کا ایک بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے، اسی طرح پی اور پی سی کا جو بیلنس ہے وہ اداروں کے اندر بھی قائم کرنا ہوتا ہے۔ آپ یہ جو مثالیں ہیں اس کو اپنے خاندان پہ، اپنے دفتر پہ، اپنے کاروبار پہ آپ کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے سروسز اچھی دینی ہے، آپ نے پروڈکٹ اچھی دینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ادارے میں کام کرنے والے افراد کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے گاہکوں کی ضروریات کا خیال بھی رکھنا ہے۔ مطلب یہ کہ جو انسان آپ کے ادارے سے وابستہ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ایک طرف آپ نے پروڈکشن میں بہتری لانی ہے اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پروڈکشن کیپیبلٹی کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہتر فارم میں رکھنا ہے۔ گویا اس فلسفی کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جو 7 عادات کامیاب لوگوں کی انہوں نے بیان کیا یہاں پہ اس کتاب میں، اس میں سے پہلی 3 کا تعلق جو ہے وہ انسان کی انڈیپینڈنس کے ساتھ ہے، اگلی 3 کا تعلق جو ہے وہ انسان کی انٹر ڈیپینڈنس کے ساتھ ہے، اور آخری جو عادت ہے اس کا تعلق ان سب کے ساتھ ہے کہ کس طرح سے یہ ساری عادات جو ہیں اس کو انسان نے پائیدار بنایا، مستقل بنایا۔ آنے والی ویڈیوز میں اسٹیفن کوی کی بیان کی ہوئی 7 عادات کے بارے میں تھوڑا تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔